बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय साइबा स्कैरी स्टोरीज यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा और स्टोरी को सुनने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर हिसाब बांध लें, क्योंकि सुना है कि जब इन मखलूक़ात का ज़िक्र होता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जल्दी से लाइट्स ऑफ कर लें, हैंड फ्री लगाकर आंखें बंद कर लें। ये कहानी हमें इस्लामाबाद से जावेद ने भेजी है। कहानी इतनी खौफनाक है कि मैं कोशिश करूँगी कि इसे बिल्कुल उसी तरह सुनाऊँ जैसे उन्होंने मुझे बताया था। ये वाक़या 2012 का है। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि मैं और मेरे कुछ रूममेट्स इस्लामाबाद के हॉस्टल में रहते थे। हमारे दरमियान बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। हम में से एक के पास गाड़ी थी और हम कभी कभार वीकेंड पर नॉर्दर्न एरियाज़ घूमने चले जाया करते थे। हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट करते थे ताकि किसी एक पर बर्डन ना पड़ जाए। जो भी खाना पीना और होटल का खर्चा सब कुछ आपस में बांट लिया करते थे। तब मैं स्टडी कर रहा था और वक्त भी बहुत अच्छा गुजर रहा था। और फिर ऐसे ही एक दफ़ा हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि आज तक हमें याद है और वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक दफ़ा प्लान के हिसाब से हम लोग वीकेंड पर हम लोग क्या किया करते थे कि हम सैटरडे की शाम को सफ़र करते थे ताकि रात ही रात हम उस जगह पहुँच सकें जो पॉइंट हमने डिसाइड किया होता था। वहाँ पहुँचकर हम कोई होटल में रूम ले लेते और उसके बाद हम उसी होटल में रात स्टे करते और नेक्स्ट डे हम लोग उस पॉइंट पर घूमने फिरने निकल जाया करते थे। फिर शाम को हम लोग वापसी के लिए निकलते और रात रात में ही हॉस्टल में वापस आ जाया करते थे। हुआ यूँ कि हमें 2 दिन की छुट्टी इकट्ठी मिल जाती थी, तो हम लोग बाहर जाने का लंबा प्लान करते और हुंज़ा के लिए निकल पड़े। बहरहाल हमने एक एस्टिमेट लगाया क्योंकि हम तालिबे इल्म थे, हमें घर से खर्च के लिए पैसे मिलते थे। उसी में हमें पूरा महीना मैनेज करना होता था और उसी हिसाब से हम लोग अपने टूर्स प्लान करते। हमने अपना बजट बना लिया कि होटल का कितना बजट, फ्यूल का कितना बजट, खाने पीने का कितना बजट हो, ताकि हम अपने सफ़र पर रवाना हो सके। तो होता यूँ है कि रात का वक्त था। हम लोगों को थोड़ा टाइम लगा, तकरीबन 1 या 2 घंटे, और उसके बाद हमने पहाड़ों में सफ़र करना शुरू कर दिया। जो लोग नॉर्दर्न एरियाज़ गए हैं वो समझ सकते हैं कि रात के वक्त उन पहाड़ों में सफ़र करना कितना एडवेंचर है और साथ में मज़ा तो आता ही है। और उसी वक्त जब आप नीचे खाइयों की तरफ देखें जहाँ मुकम्मल अंधेरा और दूर पहाड़ों की ढलवानों पर हल्की हल्की लाइट्स जल रही हों, तो उनको देख के एक अजीब सी फीलिंग आती है कि अगर हमें यहाँ रहना पड़े तो हम यहाँ कैसे रहेंगे। बहरहाल बस हम सिर्फ सफ़र को एंजॉय कर रहे थे और फिर ऐसा हुआ कि हम बहुत एडवेंचरस रास्तों पर चलने लगे। जो लोग हुंज़ा गए हैं वो वहाँ के रास्तों से बखूबी वाकिफ़ होंगे। हम सब पहाड़ों को क्रॉस कर चुके थे, मगर अब जो चुटेल पहाड़ थे हमें उनका सामना करना पड़ रहा था। बहरहाल गाड़ी चलती रही। एक दोस्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था, एक आगे बैठा था और हम 3 दोस्त पीछे बैठे थे। अब सिचुएशन कुछ यूँ थी कि सड़क ख़त्म हो चुकी थी। ऐसा हो रहा था कि हमें सड़क पर कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। बहुत देर बाद अगर कोई कोस्टर, कोई वैन, कोई कार नज़र आती तो आती, वरना कई कई मिनट तक हमारी गाड़ी उस सुनसान रास्ते पर किसी तरह चलती जा रही थी। अगर गाड़ी में पीछे की तरफ देखा जाए तो गाड़ी की जो रेड लाइट है उसकी रोशनी में जो कुछ नज़र आ रहा था बस वही नज़र आता। उसके अलावा पीछे गुप्त अंधेरा और चांद की चांदनी में पहाड़ों की चोटियाँ दिखाई देती थीं। वो जो भी मंजर था मैं उसे बयान नहीं कर सकता। बहरहाल ये सफ़र भी इंजॉयमेंट का एक हिस्सा है।
نہ صرف آپ وہاں جا کر اس جگہ کو انجوائے کریں بلکہ آپ کا جو سفر ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہوتا ہے۔ اب یہاں تک تو بات تھی سفر انجوائے کرنے کی، لیکن اب کچھ ایسا ہونا باقی تھا جس نے ہماری زندگی میں خوف بھر دیا تھا۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک دن ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ہوتا ایسا ہے کہ گاڑی چلتے چلتے ایک دم سے زور لینے لگ جاتی ہے، کیونکہ ہم لوگ کافی چڑھائیاں چڑھ کر آئے تھے اور ابھی بھی گاڑی سٹل چڑھائیاں ہی چڑھ رہی تھی۔ وہ جگہ اونچائی پر تھی تو گاڑی نے زور لینا شروع کر دیا، اور اب ایک وقت ایسا آ گیا کہ ہم لوگ گاڑی کو زور دے رہے لیکن گاڑی پک اپ نہیں پکڑ رہی۔ میرے دوست نے کہا کہ تم لوگ نیچے اترو، میں گاڑی کو اکیلے میں اوپر چڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ ایک ٹرن تھا جو بہت خوفناک تھا۔ بہرحال ہم سب دوست نیچے اترے اور گاڑی کو دھکا دینے لگے۔ کچھ گاڑی کا اپنا زور تھا اور کچھ ہم لوگ زور لگا رہے تھے، اور گاڑی ہم نے اس ٹرن سے اوپر چڑھائی۔ اچھا، اسی دوران ہم جب گاڑی سے نیچے اترے اور ہم نے اس ٹرن میں نیچے جھانک کر دیکھا تو کیا کہوں، وہ ایسا خوفناک ٹرن تھا، میرے دل میں خیال آیا خدا نخواستہ اگر گاڑی یہاں سے گر جائے تو نہ جانے ہم کہاں جائیں گے۔ بہرحال ہم نے گاڑی کو دھکا دیا اور اس ٹرن سے گاڑی کو گزارا، لیکن گاڑی شاید بہت زیادہ ہٹ اپ ہو رہی تھی۔ وہ ایک ٹرن تو ہم نے کراس کر لیا تھا، لیکن گاڑی ایسے چل رہی تھی جیسے گاڑی میں جان ہی نہ ہو۔ ہم نے جیسے تیسے کر کے وہ چڑھائیاں چڑھیں۔ اب میں نے اتنے میں اپنے دوست کو بولا کہ جس کی گاڑی تھی کہ تم تھوڑا سا رک جاؤ، گاڑی کو چیک کر لو، پانی وغیرہ چیک کر لو۔ لیکن جب ہم گاڑی سے باہر نکلے تو میں کیا بتاؤں، اتنا خوفناک منظر تھا کہ شاید آپ کو یہاں بتانے میں سمجھ نہ آ رہی ہو۔ لیکن واقعی میں ہم لوگ جب گاڑی سے باہر نکلے تو چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے، دور دور تک نہ کوئی لائٹ جل رہی ہے اور نہ کوئی آدم نہ آدم کی ذات۔ تو بس ہم میں اتنی ہمت ہی نہیں پڑی کہ گاڑی کو چیک کر لیں۔ حالانکہ ہم 5 دوست ساتھ میں تھے، پھر بھی ہم بہت ڈر رہے تھے۔ تو میرے دوست نے کہا کہ گاڑی میں بیٹھو، تھوڑا آگے چلتے ہیں، کوئی آبادی آ جائے گی، وہاں کوئی میکینک ہوگا تو اسے گاڑی دکھا دیں گے۔ مگر یہ ہماری غلطی تھی، ابھی تک ہمارے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوا تھا، یہ صرف ہمارا ڈر اور وہم ہی تھا۔ صرف اس جگہ کی پراسرار اور ویرانی ہی ہمیں ڈرا رہی تھی۔ ہمیں چاہیے تھا کہ گاڑی میں پانی وانی پورا کرتے، اسے تھوڑا ٹھنڈا کرتے اور پھر وہاں سے نکلتے۔ خیر جی، ایج بھی کم تھی تو بس ڈر جلدی حاوی ہو گیا۔ پھر جب ہم آگے بڑھنے لگے تو گاڑی نے دم توڑ دیا، گاڑی بالکل نہیں چل رہی تھی۔ اب جہاں ہم پہلے کھڑے ہو کے پانی پورا کر سکتے تھے گاڑی کا، وہ جگہ کچھ مناسب تھی، مگر اب جہاں پر ہم تھے یہ جگہ تو بہت ہی زیادہ خوفناک اور بہت ہی پراسرار لگ رہی تھی۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں رکے تھے، اب یہ ہماری مجبوری بن گئی تھی۔ ہم اندھیرے میں کھڑے ہوئے تھے، گاڑی کو سیلف دیتے رہے مگر گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ پھر جب گاڑی کا بونٹ کھولا گیا تو اس میں سے دھوئیں نکل رہے تھے۔ ہمارا وہی دوست جس کی یہ گاڑی تھی کہنے لگا کہ مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا نقصان ہو گیا۔ بہرحال ہم نے کہا کہ اب کیا کریں۔ اس نے کہا کہ جب تک میکینک آ کے اسے ٹھیک نہیں کرے گا یہ ٹھیک نہیں ہوگی اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ میرا دل بھی اب خوف سے بیٹھنے لگا، کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ تھی کہ خوف آنے لگا تھا۔ بہرحال ہم پانچوں وہاں روڈ پر ہی بیٹھ گئے، کیونکہ نہ آس پاس کوئی آبادی تھی اور نہ ہی کوئی گاڑی آ رہی تھی۔ ہم نے کہا کہ اگر کوئی گاڑی آئے گی تو ہم اس سے ہیلپ مانگیں گے کہ کسی طرح آبادی تک پہنچ جائیں اور پھر وہاں سے میکینک کو لے آئیں۔ لیکن کافی دیر گزر گئی، نہ کوئی گاڑی آنے کا نام لے رہی تھی، نہ کوئی ٹرک، نہ کوئی بائک۔ بہرحال ہم بیٹھے اللہ کا نام لیتے رہے۔ اب ذرا اس خاموشی کا یہ اندازہ لگائیں، ایسی خاموشی تھی کہ اگر کوئی 2-3 کلومیٹر دور بھی ذرا سا شور ہو تو آپ کو یہاں تک سنائی دے۔ ہم جس روڈ پہ تھے اس کے ایک طرف ڈھلوان تھی اور دوسری طرف اس پہاڑ کی چڑھائی تھی۔ ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا
جیسے پہاڑ کی جو چڑھائی ہے وہاں سے کوئی چلتا ہوا اس روڈ کی طرف آ رہا ہے۔ شاید آپ اس چیز کا، اس خوف کا، اس شدت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے آپ کو اس جگہ پر محسوس کر کے دیکھیں۔ ہمیں باقاعدہ کسی کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی پہاڑ سے نیچے کی طرف اتر رہا ہو، لیکن اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اپنے موبائلوں کی ٹارچ آن کی اور بیوقوفوں کی طرح کوئی ادھر لائٹ مار رہا تو کوئی ادھر لائٹ مار رہا، مگر ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ پھر ایک دوست نے طیش میں آ کر زور سے آواز دی، کون ہو تم؟ اگر کوئی ہے تو ہمیں بتاؤ۔ اور جیسے ہی اس نے یہ آواز دی تو قدموں کی آواز آنا بند ہو گئی۔ اب جو بھی تھا وہ وہیں تھم کے رہ گیا۔ شاید ہماری آواز سن کر اس نے خود کو چھپا لیا تھا۔ وہ آواز کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ آنے لگی۔ اب ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ آواز بالکل ہمارے قریب آتی جا رہی ہے۔ یاد رہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، وہ جگہ اتنی خاموش تھی کہ اگر کئی کلومیٹر دور بھی کوئی آواز پیدا ہوتی تو ہم اسے یہاں صاف سن سکتے تھے۔ بالکل ویسے ہی وہ آواز ہمیں بہت دور سے آ رہی تھی، جیسے کوئی چڑھائی سے نیچے اتر رہا ہو، لیکن اب وہ آواز ہمارے قریب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پھر ایسا بھی لگا جیسے اس کے پاؤں سے کوئی پتھر ٹکرایا اور وہ پتھر اس پہاڑ سے نیچے کو لڑکنے لگا۔ اب وہ جو پتھر کی آواز تھی وہ کس طرح کی پیدا ہوتی ہے یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں، یعنی کہ ہمیں یہ شعور ہو چکا تھا کہ کوئی ہماری طرف آ رہا ہے۔ میرے دوست نے پھر سے آواز دی، کون ہے وہاں پر؟ اور پھر ہمیں کچھ اس طرح کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی انسان ہی ہو لیکن عجیب سی آواز نکال رہا تھا۔ وہ آواز بہت خوفناک تھی۔ ہم نے کہا، کون ہے وہاں پر؟ شاید وہ ہم سے ڈر رہا ہو۔ شاید میرے دوست نے طیش میں آ کر اتنے غصے سے وہ آواز نکالی تھی جب اس نے کہا تھا کہ کون ہو، سامنے آؤ۔ تو شاید جو بھی تھا وہ گھبرا رہا تھا، لیکن اب اس کی آواز سن کر ہم بہت ڈر گئے تھے۔ وہ آواز ایسی عجیب تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ پھر ہمارے موبائل کے جتنے لوگوں کی ٹارچ تھی ہم نے اس طرف کی اور ہم نے اس سے کہا کہ سامنے آؤ، کون ہے؟ ہم اندر ہی اندر ڈر چکے تھے، اور پھر ہمیں محسوس ہونے لگا کہ ایک درخت کے پیچھے سے ایک شخص تھا جو کہ قمیص شلوار پہنا ہوا تھا اور اس کی بڑی عجیب حالت تھی۔ اس ٹائم میرے ذہن میں آیا، نہ جانے کوئی شخص ہے یا کوئی اور مخلوق۔ ہم نے پوچھا، کون ہو تم؟ اس نے پھر اسی عجیب آواز میں جواب دیا۔ وہ شاید ہم سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اندھیرے میں تھا۔ صرف اس کا جسمانی اسٹرکچر دیکھ کر ہمیں ایسا لگا کہ وہ کوئی انسان ہے، لیکن وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا یا وہ کس لینگویج میں بات کر رہا تھا یہ ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ہم نے ہمت کی اور اس کے چہرے پر لائٹ ماری اور تھوڑا قریب گئے۔ ہم نے پھر پوچھا، کون ہو تم؟ لیکن جب ہم نے اس کے چہرے پر لائٹ ماری تو وہ کوئی انسان ہی تھا، مگر وہ اس طرح بات کر رہا تھا کہ جیسے کوئی ہکلا کر بات کرتا ہو۔ اس نے اپنی باڈی لینگویج سے اور اپنے بات کرنے کے انداز سے ہمیں سمجھایا کہ میں یہیں کا مقامی ہوں، اوپر پہاڑ پر میرا گھر ہے، آپ لوگوں کو ہیلپ چاہیے، میں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہماری گاڑی میں خرابی ہو گئی ہے اور اسی وجہ سے ہم یہاں پھنس گئے ہیں۔ ہم جس شخص سے ڈر رہے تھے شاید اللہ نے ہمیں فرشتہ بنا کر ہمارے لیے وہاں بھیجا تھا۔ ہم نے اسے گاڑی چیک کروائی۔ اس نے پھر ہمیں اسی انداز سے سمجھایا جو ہمیں سمجھنے میں بہت پرابلم ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، ابھی تو آپ میرے گھر چلیں، رات یہیں گزار لیں، گاڑی کو یہیں لاک کر دیں، صبح کسی طرح میکینک کو بلا کر آپ کی گاڑی ٹھیک کروا لیں گے، میں آپ کی یہی ہیلپ کر سکتا ہوں۔ بہرحال ہم دوستوں نے آپس میں ڈسکس کی کہ اب کیا کیا جائے، ہمارے پاس اور کوئی آپشن بھی تو نہیں ہے۔ پھر فائنل یہی ہوا کہ ہم اس کے گھر چلتے ہیں اور رات وہیں گزارتے ہیں۔
بقول اس کے کہ آبادی یہاں سے بہت دور ہے، ہمیں پہاڑ پر چڑھنا ہوگا اور دوسری طرف اترنا ہوگا۔ ویسے ڈسٹینس وائز تو آبادی بہت قریب ہے، لیکن راستہ پہاڑوں کے ذریعے جانا پڑے گا اگر شارٹ کٹ چاہیے تو۔ بہرحال ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم رات اسی کے گھر گزاریں گے، اور پھر اسے بتایا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی طرف رات رکتے ہیں۔ وہ شخص آگے آگے چلنے لگا اور ہم اس کے پیچھے پیچھے۔ وہ وہاں کا مقامی تھا، اس لیے اسے پہاڑ پر چلنے میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی تھی، جبکہ ہمیں بہت مشکل ہو رہی تھی اس کو فالو کرنے میں۔ ہم بہت زیادہ تھک چکے تھے اس کو فالو کرتے کرتے، اور تقریباً اس پہاڑ کی اونچائی پر پہنچ گئے تھے۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ پتھروں سے بنا ہوا ایک بہت ہی پرانا گھر تھا۔ اس شخص نے اسے کھولا اور ہمیں کہا کہ آپ لوگ اندر آ جائیں۔ وہ شخص اندر گیا اور وہاں پر ایک روم تھا جس کے نیچے کچھ دریاں بچھی ہوئی تھیں۔ ہمیں یہ بڑا عجیب لگا کیونکہ ہماری زندگی میں پہلے کبھی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا تھا، اس طرح کے گھر۔ بہرحال مجبوری تھی، مرتے کیا نہ کرتے، ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، بس ہمیں رات کیسے بھی گزارنی تھی۔ اس شخص نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ یہاں آرام کریں، صبح ہوتے ہی کچھ کرتے ہیں۔ بہرحال ہم لوگوں نے اپنے بیگز وغیرہ رکھے اور کچھ ضروری سامان ہم گاڑی سے نکال لائے تھے۔ گاڑی کو ہم نے وہیں لاک کر دیا تھا۔ اب وہاں پر کوئی لائٹ کا انتظام نہیں تھا۔ جب ہم نے غور کیا تو اس کمرے میں ایک ہی چارپائی پڑی ہوئی تھی، اور اب دل تھام کر سنیے گا اس چارپائی پر کیا تھا۔ اس چارپائی پر کوئی سو رہا تھا، اور وہ چارپائی ضرورت سے زیادہ لمبی تھی، اور اس شخص کے اوپر چادر ڈلی ہوئی تھی، وہ جو بھی سو رہا تھا۔ جو شخص ہمیں یہاں لایا تھا، وہ شخص ہمیں کمرے میں انٹر کر کے خدا حافظ کہہ کے نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اب ہم لوگ اندھیرے میں باتیں کر رہے تھے۔ ہمیں احساس تب ہوا اس شخص کا جو چارپائی پر پڑا تھا، جب اس نے کھانسنا شروع کیا تو اس کی کھانسی اتنی خوفناک تھی کہ ہماری جان ہی نکل گئی، اور اس کی موجودگی میں ہی ہم نے اس شخص کے بارے میں جو ہمیں یہاں تک لایا تھا نہ جانے کیا کیا باتیں کرنی شروع کر دی، کہ ہمیں تو یہ کوئی جن لگ رہا تھا یا کوئی اور ہی مخلوق۔ اور ابھی بھی میرا دوست یہی بات کر رہا تھا کہ ہمیں تو یہ بندہ ابھی بھی ٹھیک نہیں لگ رہا، ہمارے ساتھ کچھ اور ہی معاملات نہ ہو جائے، ضروری نہیں کہ جنات کی ہی، شاید کوئی کڈنیپنگ والا سین نہ ہو، کچھ بھی۔ اس وقت دماغ نیگیٹو سوچ رہا تھا۔ بہرحال ہم ڈرے ہوئے تھے، لیکن اس شخص میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ ہم لوگ بہت تھک چکے تھے، اب ہمیں ڈر بھی لگ رہا تھا۔ بہرحال اس کا قد اور چارپائی دیکھ ہمیں بڑا تعجب سا ہوا۔ ہمیں ایسا بھی لگ رہا تھا کہ شاید چارپائی بڑی ہو اور چارپائی پر بستریں زیادہ ڈلی ہو اور یہ شخص نارمل ہائٹ کا ہو۔ ہاں، مگر ہم یہ باتیں آپس میں نہیں کر رہے تھے، بس جس کے دماغ میں خیالات آ رہے تھے وہ وہی سوچ رہا تھا۔ ہم سب اس کمرے میں اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے اور بس رات گزارنے کے لیے لیٹ گئے۔ رات بہت گہری ہو رہی تھی۔ اس کمرے کا جو ڈور تھا وہ لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ رات کا ایک پہر گزرا تو ہمیں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی اس کمرے کے آس پاس چل رہا ہو۔ خاموشی کی وہی سچویشن تھی کہ دور بھی کوئی آواز پیدا ہو تو ہمیں پاس سنائی دے، لیکن یہ کسی کے چلنے کی آواز اتنی واضح تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ مسلسل کوئی کمرے کے چاروں طرف گھوم رہا تھا۔ ہم نے ایسا ظاہر کیا کہ جیسے کہ ہم سو رہے ہوں۔ ہم خاموشی سے آنکھیں بند کیے لیٹے رہے۔ ہمارے 3 دوست اب سو چکے تھے۔ 2 دوست اور تھے جن میں میں اور میرا ایک اور دوست بھی شامل تھا۔ ہم دونوں بھی جاگ رہے تھے، اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ اس شخص کی کھانسی کے ساتھ ساتھ عجیب سی آوازیں بھی آنے لگی، جیسے کوئی سانس لینے میں دشواری اور خراٹے لے رہا ہو۔ وہ گھر ہمیں بہت خوفزدہ کر رہا تھا۔ ہم خوف کے مارے بس لیٹے رہے، آنکھیں بند کر کے اللہ اللہ کا ویٹ کرتے رہے کہ کسی طرح بس یہ رات گزر جائے، مگر ہمیں نیند کی بھی ضرورت تھی، کیونکہ اگر ہم اب نہ سوئے تو صبح بہت کام کرنا تھا۔
ہمیں گاڑی بھی ٹھیک کروانی تھی۔ ہم بس نیم غنودگی میں تھے۔ اب جو کچھ میں بتانے جا رہا ہوں، اگر کوئی بچے یا کمزور دل والے سن رہے ہیں تو وہ اس کہانی کو یہاں سے چھوڑ دیں یا آگے بڑھا دیں، کیونکہ یہ منظر بہت خوفناک تھا۔ ہم زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور اس کمرے کے کونے میں ایک چارپائی پر وہ شخص لیٹا ہوا تھا، وہ شخص جو اچانک چارپائی سے اٹھا۔ جب وہ بیٹھا تو اس کی لمبائی اتنی تھی جیسے ایک عام انسان کھڑا ہو، اور جب وہ کھڑا ہوا تو اس کی قد اتنی زیادہ تھی کہ اس کا سر چھت سے ٹکرانے لگا۔ وہ شخص کھڑا ہو کر ایک ٹانگ ہمارے اوپر سے گزارتے ہوئے دوسری طرف آیا اور مین دروازے کی طرف بڑھا۔ ہم نے اسے بالکل واضح طور پر دیکھا۔ پوری ہوشیاری کے ساتھ ہمیں یقین تھا کہ وہ گہری نیند میں تھا، لیکن ہم یہ منظر دیکھ رہے تھے، ہماری سانسیں تیز ہو رہی تھی، اور اس کے بعد اس نے دروازہ کھولا۔ پوری طرح جھک کر دروازے سے باہر نکل گیا، دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور پہاڑ سے نیچے اترنے لگا۔ ہمیں چاندنی رات کی روشنی میں باہر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ شخص اتنے لمبے قدم لے رہا تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ صرف 4 یا 5 قدموں میں کافی دور نکل گیا ہو۔ ہم اس شخص کو واضح طور پر نہیں دیکھ پا رہے تھے، لیکن اس کا وجود چاندنی کی روشنی میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے ہی وہ شخص ہماری نظر سے اوجھل ہوا، میں نے فوراً اپنے سب دوستوں کو جگایا، اور جو دوست میرے ساتھ جاگ رہا تھا وہ بھی گھبرا چکا تھا۔ ہم نے وہ منظر بیان کیا اور سب نے کمرے کو اندر سے لاک کر دیا۔ ہم بہت ڈرے ہوئے تھے، ہماری دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں، ہم چیخ نہیں سکتے تھے کیونکہ ہمیں اپنے چیخنے سے ہی ڈر لگتا تھا۔ وہ حالت ایسی تھی کہ کیا بتاؤں، یہ واضح ہو چکا تھا کہ یہ جگہ اچھی نہیں ہے، یہاں کچھ غیر معمولی سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ ہم نے دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کیا اور ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہم رات کسی طرح گزارنے کے لیے بیٹھ گئے۔ پھر ہم نے سوچا کہ جا کر دیکھیں کہ وہ شخص کہاں گیا جس نے ہمیں یہاں لایا تھا۔ ہم تقریباً آدھے گھنٹے تک خاموشی سے بیٹھے رہے اور سناٹا سنتے رہے کہ اچانک ہمیں کمرے میں آواز سنائی دی۔ گھر کے مین دروازے پر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہم ڈر گئے۔ پھر ہمیں چھت پر دھپ کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی چھت پر کودا ہو۔ پھر دوبارہ چھت پر ایک دھپ دھپ کی آواز آئی جیسے وہاں کوئی تھا۔ ہم خوف کے مارے ساکت ہو گئے۔ ایک دوست تو رو رہا تھا، اتنا زیادہ ڈر تھا کہ ہم چیخ بھی نہ سکے۔ پھر یہ خیال ہمیں تنگ کرنے لگا کہ چھت پر کون تھا، کیونکہ لگاتار اوپر سے قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ قدم بھی ایسے تھے کہ ایک کونے پر اور دوسرا قدم دوسرے کونے پر۔ پھر ہم نے ہمت کی کہ بار بار ہمت کرنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی بار ہمت کریں، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب باہر جا کے دیکھیں گے کہ یہ چھت پر کون ہے۔ ہم نے بہت آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور مین دروازہ کھولا۔ پہلے تھوڑا سا کھولا اور باہر دیکھا، باہر کوئی نہیں تھا۔ ہم باہر نکلے اور پھر چھت پر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگے، لیکن ہمیں چھت پر جانے کا کوئی راستہ نہیں ملا۔ پہاڑ کی دوسری طرف ایک درار تھی، اس لیے ہم اس طرف بھی نہیں جا سکے۔ بہرحال یہ پتھروں سے بنا ہوا گھر تھا۔ ہمارے دوستوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم چھت پر چڑھنے لگے۔ جیسے ہی ہم نے اس دیوار سے چھت کے اوپر کا منظر دیکھا، ہماری زمین پیروں تلے سے نکل گئی۔ ہم نے دیکھا کہ وہی لمبا شخص چھت پر بیٹھا تھا جیسے آپ اپنی ٹانگوں کے بوجھ پر بیٹھتے ہیں، اور وہ چھت کی دوسری طرف کی کھائی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی توجہ ہم پر نہیں گئی۔ وہی لمبا آدمی تھا، شاید وہ واپس آ گیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے بعد وہ چھت پر آ کر بیٹھ گیا اور میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اب میری چیخ کی وجہ سے سب گھبرا گئے۔ میں دھپ سے زمین پر گر گیا اور اس خاموشی میں ایک دھپ کی آواز گونجی۔ فوراً ہم سب دوست اس کمرے میں بھاگ گئے اور کمرے کو اندر سے بند کر دیا۔ جو بھی مخلوق تھی، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے لیے اس دروازے کو توڑنا یا کھولنا مشکل ہوگا، لیکن وہ ابھی چھت پر ہی تھا۔
چھت پر دھپ دھپ کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جیسے وہ شخص جو بیٹھا ہوا تھا اسے اب احساس ہو گیا ہو کہ کسی نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ شخص مین دروازے کی طرف آیا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ پھر آواز آئی، جو بھی ہو تم ہمارے مہمان ہو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہاں کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اب صبح تک آرام کرو، صبح ہوتے ہی تم لوگ چلے جاؤ، میں جا رہا ہوں۔ اس نے شاید یہ کہہ کر ہمیں خوف زدہ کر دیا تھا۔ ہمیں محسوس ہوا کہ وہ شخص وہاں سے جا رہا تھا اور وہی لمبے قدم لے کر جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد خاموشی چھا گئی، لیکن اس کا احساس اور جو منظر ہم نے دیکھا تھا وہ ہمارے دلوں پر چھا چکا تھا۔ ہم پوری رات اسی طرح ڈرے بیٹھے رہے۔ حالانکہ یہ سچ تھا کہ صبح تک ہمارے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ ہم دروازہ نہیں کھول رہے تھے۔ ہم دروازے کے قریب گئے اور پوچھا کون؟ تب وہی ہکلانے والی آواز آئی۔ رات کو ہمیں جو یہاں لانے والا شخص تھا یہ اسی کی آواز تھی۔ اس نے کہا کہ میں ہوں۔ جب ہم نے دروازہ کھولا تو اس کے ساتھ ایک بچہ تھا اور دونوں کے ہاتھوں میں گھریلو ناشتہ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہماری بھوک ختم ہو گئی ہو، لیکن اس نے کہا کہ آپ لوگ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ لایا ہوں۔ بہرحال ہم بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ اس نے ہمارے چہروں سے اندازہ لگا لیا کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، یہ میرا بہت پرانا گھر ہے۔ یہ میرا گیسٹ ہاؤس ہے جو بند ہے، لیکن یہاں کافی عرصے سے کوئی نہیں آیا، اور یہ پہاڑ ایسا ہے جہاں اللہ کی دوسری مخلوقات بھی رہتی ہیں۔ ان کا یہاں کچھ اثر ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے۔ ہم نے کئی بار ان کی موجودگی کو محسوس کیا ہے، لیکن جب بھی وہ ہمارے راستے میں آتے ہیں یا ہمارے کام میں مداخلت کرتے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو یہاں آتے ہی آواز دینی چاہیے تھی کہ اگر یہاں کوئی موجود ہے تو وہ یہاں سے چلا جائے، ہمیں یہاں رات گزارنی ہے۔ بہرحال اس کی بات سن کر ہم نے اسے ساری بات بتائی۔ وہ بالکل نارمل طریقے سے برتاؤ کر رہا تھا، جیسے یہ اس کے لیے کوئی نئی بات ہی نہ ہو۔ اس کے بعد ہمارا اگلا ہدف تھا کہ ہم اپنی گاڑی کی مرمت کروائیں۔ اس شخص نے ہمارے ایک دوست کو اپنے کسی رشتہ دار کی بائک پر بٹھا کر بھیجا تاکہ وہ میکینک کو بلا کر لے آئے۔ پھر میرا ایک دوست اس کے ساتھ گیا اور وہاں سے میکینک کو لے آیا۔ ہم جلدی سے اس جگہ پہنچے جہاں ہماری گاڑی کھڑی تھی۔ وہ جگہ بھی بہت دور تھی۔ نیچے اتر کر ہم اپنی گاڑی تک پہنچے۔ ہماری گاڑی بالکل محفوظ اور سلامت تھی۔ بہرحال اسی دوران اس نے بائک پر میکینک کو راستے سے لیا۔ میکینک نے کہا کہ گاڑی کی گیس کٹ جل گئی ہے، بہرحال شام تک ہماری گاڑی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن جو بھی بجٹ ہمارے پاس تھا وہ گاڑی پر خرچ ہو گیا۔ ہمارے پاس مزید سیر و تفریح کے لیے کوئی رقم نہ بچی۔ اس کے بعد ہم نے ہمیشہ اصرار کیا کہ ہم رات کے وقت سفر نہیں کریں گے۔ کیسے کر سکتے تھے؟ ہم صبح نکلتے اور شام سے پہلے اسلام آباد واپس پہنچتے، لیکن ہم نے کبھی اپنے اس شوق اور سفر کو ترک نہیں کیا، کیونکہ یہ ہمارا جنون تھا اور وقت کے ساتھ ہم نے اس خوف کو بھلا دیا۔ مگر یہ بات ابھی تک ہمارے ذہن میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ چیز کیا تھی؟ کیا ہم نے واقعی جنات دیکھے تھے؟ بہرحال یہ میری کہانی تھی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے اپنے چینل پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو ناظرین، یہاں پر سٹوری ہماری ختم ہو چکی ہے۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کے لیے ہم اس سے بہتر اور انٹرسٹنگ سٹوری لا سکیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔